बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है ये आपके साथ फ़ोन कॉल्स पे बात करने का होता है, आपके मसाइल सुनने का होता है और हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि आपके मसाइल का एक शरई हुदूद में रहते हुए एक अच्छा हल जो है इस माशरे में आज मुमकिन है वो आपकी खिदमत में पेश किया जा सके। और अगर इसके ऊपर कोई वज़ाइफ आपको चाहिए हो तो उसका हदिया भी आपको पेश किया जाए। महमूद चिश्ती साहब हमारे साथ है। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर, एक हदिया करता हूँ बात। आम तौर पे हमने ये बात सुनी है और कई दफ़ा सुनी है कि इमाम अली करमल्ला जो हैं वो कब्रिस्तान में थे और लोगों से मुर्दों से पूछ रहे थे कि सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। ये जो वाक़या है ये हज़रत कुमैल जो है उन्होंने भी रावी किया, जो आपके साथ इस कब्रिस्तान में गए थे। और ये कब्रिस्तान जो है ये नजफ़ के पास है, नजफ़ से थोड़ा सा बाहर है और इसका नाम है वादी सलाम। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है और इसमें हज़रत कई नबियों और पैगंबरों के इसमें कब्रें मौजूद हैं। इसमें एक कुछ कब्रें ऐसी हैं जिसमें कि जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ जो कि 6-6, 7-7 मंजिलें नीचे ज़मीन में दफन है और आज तक किसी को ये नहीं पता है कि कब्रिस्तान जो है ये कितना पुराना है। इस कब्रिस्तान में आप खड़े थे तो आपने मुर्दों से कहा कि सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है, जो तुम सामान छोड़ के गए वो तुम्हारी औलाद ने किस तरह जो है वो उसको इस्तेमाल किया, तुम्हारी बीवियों ने निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद ने तुम्हारी जो तुम उनके लिए छोड़ के गए उनको कैसे इस्तेमाल किया। ये सब बातें करते हुए हज़रत कुमैल जो थे उन्होंने पूछा कि इमाम अली ये बताइए कि इस कब्र में जो लोग हैं उनका क्या जवाब है। इमाम अली कहते हैं कि वो वहशत का और तन्हाई का शिकार हैं। अब अगला जुमला सुनिए। ये बात हम हमेशा सुनाते हैं लेकिन इस बात की तफसीर नहीं करते। इमाम अली ने जो इस सारी बात पे जो सबक दिया वो ये था कि अगर ज़िंदगी में तक़वा इख्तियार किया जाए तो कब्र की वहशत और तन्हाई महसूस नहीं होती। अब ये जो खूबसूरत बात है इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को शामिल किए बगैर बात मुकम्मल हो नहीं सकती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कब्र में आप जाएंगे तो एक शख्स जो है जिसको कि आप पहचानेंगे नहीं वो आपकी पाँव की तरफ खड़ा होगा और जब तमाम वार आपके ऊपर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि आपकी तमाम अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो वो चीज़ जो है वो हस्ती जो है वो आके आपकी हिफाजत करेगी। तो साहब ने पूछा या रसूलुल्लाह वो क्या होगा? कहा वो तुम्हारा सब्र होगा। वो तुम्हारा सब्र होगा, वो कब्र में आपके साथ जाएगा। पहले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब इजाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिलाल भाई प्रॉब्लम ये है कि मैं इधर दुबई में हूँ, मेरी शादी को 12-13 साल हो गया। बिलाल भाई मेरी बीवी मुझसे डिवोर्स चाहती है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना घर बर्बाद ना करूँ, लेकिन वो कह रही है कि मैंने अब किसी की नहीं सुननी। तो बिलाल भाई प्लीज। अच्छा, दो बातें फरमाइए। ये बताइए कि आपके बच्चे हैं इजाज़? जी मेरी बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। 13 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा है। और बीवी का नाम क्या है? फातिमा शीरी। अल्लाहु अकबर। अच्छा इजाज़, सूरत हाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपने जितने अरसा फातिमा के साथ गुजारा है इनमें से बेहतरीन ज़माना कौन सा था? बेहतरीन ज़माना उस टाइम था जब मेरा अपना कारोबार था, अपनी दुकान थी। तो जन के वो अब जॉब करती हैं। तो जब जॉब से पहले हम बिल्कुल खुशहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। लेकिन वो कह रही है कि नहीं जी आप हमेशा मुझे खुश नहीं रखते थे और ना ही कभी आपने मेरी तारीफ की थी। तो बाद में कुछ हालात खराब हो गए हमारे। बिलाल साहब ये तो होता ही है ना, काम में तो नुकसान होता ही है। तो नुकसान हो गया, मुझे दुकान छोड़नी पड़ी अपनी। तो मेरे बाहर का कुछ चक्कर बन गया लेकिन उस टाइम वो नहीं बन सका। तो वो मुझे बोली कि नहीं मैं आपके साथ आपकी हेल्प करवाऊंगी, तो मैंने जॉब करनी है। मैंने कहा भी नहीं ऐसा ना करो आप, लेकिन नहीं वो नहीं मैं नहीं। उसने कहा नहीं जी मैंने आपकी हेल्प करानी है तो कुछ अर्सा ही मैं करूंगी, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर जॉब करना शुरू। तो जॉब के दौरान उन्होंने मतलब पैसे लगाए, कुछ हमने इनके रल मिल के ये काम किया। तो फिर एक दुकान बनाई हमने, तो वो दुकान भी वो ठीक से मेरे से नहीं चल सकी। तो फिर वो मैंने वो भी छोड़ दी। वो छोड़ के मैं दुबई आ गया। तो मेरी बहुत हेल्प की। मैं ये नहीं कहता कि मेरी मिसेज ने मेरी हेल्प नहीं की, हर जगह मेरी हेल्प की है उन्होंने।
تو میں دبئی آ گیا, دبئی کچھ عرصہ رہا, تو اس کے بعد میں واپس گیا, تو پھر ہماری یہ رنجشیں شروع ہو گئی. اچھا, آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی دبئی میں آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں سر, میں اکیلا ہوں دبئی میں. آپ کے بچے پاکستان میں ہیں؟ جی پاکستان میں, مسز کے پاس ہی ہے. اور فاطمہ بھی پاکستان میں کام کرتی ہیں؟ جی وہ فیصل آباد میں رہائشی اور وہ وہیں کام کرتی ہیں. اچھا, اس معاملے میں کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ماشاء اللہ تعالیٰ عمر میں بڑے, آپ نے اپنے بچوں سے رائے لی ہے اس معاملے میں؟ جی بیٹی ہے, اب وہ سب کچھ سمجھتی ہے, سنتی ہے, ہر چیز بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ماما اور پاپا یہ اب ان کی لڑائی ہے, مجھے بیچ میں نہ لو آپ. بڑی سمجھداری کی بات کی بیٹی نے. کیا نام بیٹی کا؟ بیٹی کا نام ہے جی طوبہ شیریں. اچھی بات کی. اچھا, آپ نے لائن پر رہنا. حضرت سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس کا ایک تجزیہ معاشرتی کیا کریں گے؟ اب وہ نوکری کرنے لگ گئی ہیں, اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کی جو رضا ہو شامل بیچ میں نہ ہو, وہ انڈیپینڈنٹ اکنامکلی ہو گئیں, اب وہ کہتی ہیں مجھے چھوڑ دیا جائے. اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود ان کے ذہن میں ایک اور بھی خیال آتا ہے کہ اب میں فیصلے کرنے میں بھی انڈیپینڈنٹ ہوں. اور جب جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے اس میں فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں, اس میں مشاورت ختم ہو گئی ہے. اور رشتوں کے اندر ہمیشہ جتنے بھی رشتے چلتے ہیں ایک دوسرے کے جو ہے وہ رشتے کا تقدس ہوتا ہے. جب رشتوں میں تقدس ختم ہو جائے, مشاورت ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کا حیا ختم ہو جائے تو رہنی چاہیے پھر رشتے, تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. رہنے چاہیے. اگر خاتون مانگ رہی ہے ڈیورس تو اب کیا کیا جائے؟ اس عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ ڈیورس مانگے. اجاز میں آپ کو دبے لفظوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اور میرے دبے لفظوں کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے اور غور کرنا ہے. یہ معاملہ دو طرح سے تمہیں دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ تمہاری ہیلپ ہوئی ہے یا اب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس نوکری ہے تو وہ چاہ رہی ہے کہ میرا راستہ جو ہے وہ آپ سے جدا ہو. آپ نے دیکھو اس کے پاس جو اس نے ایکسکیوز تمہیں پیش کی ہے, تم نے ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنی ہے. اس ایکسکیوز کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے اپنی تسکین نفس کہیں اور ڈھونڈ لی ہے, اس لیے اب وہ واپسی کا راستہ تمہارے پاس اختیار نہیں کرے گی. اگر تم مجھے یہ کہو کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ اپنا دماغ بدل لے, وہ نہ کرے, میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کو ہدایت دے کہ وہ اپنے نفس کو قربان کر کے اپنی اولاد کے لیے, چلو تمہارے لیے نہ صحیح لیکن اپنی اولاد کے لیے, کیونکہ بیٹی ہو اور پھر ماں اس طرح کا قدم اٹھائے تو یہ آگے جا کے بیٹی کی زندگی کے لیے بڑا ہی زیادہ نقصان دہ ہے, بہت ہی نقصان دہ ہے. لیکن وہ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہے, تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ فاطمہ کے فیصلے کو اللہ ہی بدل سکتا ہے, دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو بدل سکے. لیکن اس نے اپنے راستے سے تم سے جدا نہیں کیے, اس نے اپنی ایموشنالٹی بھی آپ سے جدا کر لی ہے. اب جب وہ ایموشنلی عورت تم سے دور ہو چکی ہے اور ایموشنالٹی کہیں اور کنیکٹ کر لی ہے, تو اب تم اس کے راستے میں نہ ہو. تمہارا دو کام ہونے چاہیے. ایک, تمہیں اپنے بچوں سے رابطہ رکھنا چاہیے اور بچوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ اس جدائی کے اندر جو اس کا حق ہے, یہ شرعی طور پہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس میں تم شامل نہیں ہو. اور ایک فیصلہ اور کرنا ہے کہ تم نے طلاق نہیں دینی, وہ خلا لینا چاہے تو وہ اپنے طور پہ اپنے تائیں یہ ضرور کر لے, تاکہ یہ الزام تم پہ نہ رہے کہ تم نے اس کو ڈیورس کیا. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل, بے شک. یہ کام تم نے کرنا ہے. یہ جو غم کا زمانہ ہے, یہ 6 مہینے سال اگر تم گزار لو تو اگلی زندگی جو ہے وہ صاف اور ستھری گزارنے کی تمہارے پاس اپرچونٹی ہوگی, ورنہ اس زندگی میں ذلت جو ہے وہی مقدر ہے, اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں. میرے خیال میں اس وقت ٹارگٹ تمہارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس شادی کو کیسے بچاؤں. اس وقت تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں بچوں کو کسی کانفلکٹ میں ڈالے بغیر ان کا باپ بن کے کیسے رہوں, اور اس ماں کے ہونے کے باوجود میں بیٹی کی تربیت اور بیٹے کی تربیت کو اچھا کیسے کر سکوں. یہ تمہارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. شادی کو بچانا تمہارا اس وقت ٹارگٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس میں غم نہ کرو, خدا آگے اچھائیاں دے گا. تم نے اپنے غم کو دور کرنے کے لیے جو چیز پڑھنی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک, اور ایک تسبیح تم نے پڑھنی ہے یا سلام یا مومن یا اللہ کی. یہ 2 تسبیحات پڑھنی ہے. اجاز ایک ادب سے بات کہہ رہا ہوں, تم بات کا پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہو, اس لیے میں تم سے درخواست کروں گا کہ اس بات کا اب تمہیں پیچھا
چھوڑنا پڑے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن جو میں نے تمہیں کہا ہے اس پہ غور کرنا، اور اس بات کو، اس رونے کو، میں اکثر کہتا ہوں چشتی صاحب کہ زندگی میں انسان 6 مہینے رو لے ساری زندگی رونے سے کہیں بہتر ہے. یہ جملہ ٹھیک ہے؟ 100% ٹھیک ہے. 6 مہینے انسان رو لے، جو غم نکالنا ہے نکال لے، لیکن زندگی کو آگے انسان بہتر کر لے. کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کی نفسیات کے اوپر ہمیشہ غالب نہیں رہتی، نہ ہی کوئی کیفیت جو ہے وہ مستقل کانسٹنٹ ہوتی ہے انسان کے اوپر. کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، اور حالات اور وقت جو ہے وہ چیزوں کو بدل دیتے ہیں. بڑی صحیح بات کی چشتی صاحب نے، آج ایک استادانہ گفتگو کر دی. جی ماجد، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر، ماجد سے بات کر رہا ہوں. جی میرا بیٹا. جی ماجد. جی ماجد، آپ کی آواز آ رہی ہے بیٹا، بتائیے. اچھا سر، میری سسٹر ہے فرد پروین ان کا نام ہے. اچھا. ان کا ایک تو ہوا تھا 1998 میں بیک بون کا آپریشن. اچھا، کس نے کیا تھا؟ وہ تقریباً پیرالائز ہو گئی. ساتھ وہ فیل کریں جیسے کوئی سایہ کس چیز کا، یا کچھ ایسا نہیں ہوتا کوئی چیز بال. یار مجھے یہ بتائیے، بیک بون کا کیا آپریشن ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ یہ ڈاکٹر عارف ملک تھے ایک پنڈی میں نا. اچھا ماشاءاللہ. وٹبرا کا کیا آپریشن کیا تھا، کیا مسئلہ تھا؟ وہ اس میں وہ گلینڈ تھی، غدود ٹائپ تھی نا ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ. اچھا. وہ نکالی تھی. ٹھیک، تو غدود کا آپریشن ہوا نا، بیک بون کا تو آپریشن نہ ہوا. وہ بیک بون کے ساتھ تھا، یعنی کہ نا اس کی وجہ سے وہ چلنا پھرنا نہیں، وہ بیڈ پہ ہیں. ٹھیک، سمجھ گیا. اب کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی بیڈ پہ ہیں. وہ یہ فیل کرتی تھی اس کے فوراً بعد سے، وہ یہ فیل کرتی تھی جیسے وہ کوئی چیز نہیں ان کے بال کھینچ رہی ہے، یا وہ جیسے سایہ آپ کہہ سکتے ہیں فیل ہوتا ہے بندے کو. رات کو ڈر جانا. نہیں، وہ مجھے یہ بتائیے کہ سرجری کے بعد جب وہ غدودیں نکال دی تو کیا وہ دوبارہ آ گئیں؟ نہیں، غدودیں نہیں آئیں، لیکن ان کا وہ کیا کہتے جسم جو ہے وہ پہلا ہی نہیں ہو جاتا بندہ، نہ ہاتھ کام کرتے، نہ پاؤں، نہ کوئی بھی وہ اپنی مرضی سے نہ کھا سکتی ہیں، نہ اٹھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ واش روم بھی لے کے جانا. سرجری کے بعد وہ جا سکتی تھی؟ سرجری کے بعد کچھ دن، 1 یا 2 دن وہ گئی ہیں. اس کے بعد وہ ایسے انہیں فیل ہوا جیسے یکدم وہ کہتے ہیں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ملک صاحب، انہوں نے کیا اس پہ رائے دی ہے کہ یہ پرابلم جو ہے یہ نفسیاتی ہے یا ان کے نروز دب گئے ہیں؟ انہوں نے تو وہ چیز ہے جی، وہ جو ہم نے ان کا برین کا کہا کہ ہم نے وہ جو آپریشن ہوا تو آکسیجن پراپر لگی، تو برین کا ایک حصہ جو کنٹرول کر رہا ہے جی وہ ڈیڈ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم جو کہ وہ وٹبرا میں سے گزر ہوتا ہے نا، حرام مغز جو ہوتا ہے یہ وٹبرا میں سے گزر رہا ہوتا ہے. برین کا حصہ ڈیڈ نہیں ہوا، وہ حصہ ڈیڈ ہو گیا جہاں پہ انہوں نے سرجری کی. وہ اب اس بات کو کیسے بتا رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ برین میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا یار. برین ڈیڈ ہونے کا تو مطلب معنی بالکل اور ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے جو سرجری کی وہ ناکام سرجری رہی. یہ بات آپ اگری کرتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کہہ سکتے ہیں. اب مسئلہ جو ہے وہ رہ گیا کہ ان کو ڈر لگتا ہے. اب عمر کتنی ہے بچی کی؟ وہ 77 کی ہے، 40 کی ہے. اب دیکھو اس عمر میں اگر وہ چل بھی نہیں سکتی، واش روم بھی نہیں جا سکتی، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا زیادہ ایک سوشل، ایموشنل، مورل پریشر ہوگا اس خاتون کے اوپر. بالکل ہوگا. اس کو یعنی کہ زندگی جتنی بھی اس کی اس دنیا میں باقی ہے اس کو نرسنگ چاہیے اور ہیلپ چاہیے باتھ روم تک جانے کے لیے بھی. تم اس بات کو سوچ سکتے ہو یہ کیا چیز ہوتی ہوگی؟ بالکل سر، کیونکہ ہمارے تو گھر میں ہے نا، ہم تو اس چیز کو بالکل فیل کر رہے ہیں. بالکل. اب یہ صورتحال جو ہے اس میں جو باقی یہ کافی ہے، یہ جو نرسنگ ہے نا، یقین کرو یہ مشکل کافی ہے کہ اس مشکل میں سے آپ اس خاتون کو، اس بچی کو لے کر گزریں اور اس کو باقی ساری زندگی جتنی بھی اس کی طبعی زندگی ہے اس میں اس کو اتنی ہیلپ اور اتنی نرسنگ کریں. کیونکہ اس میں اگلے پرابلمز جو آئیں گے وہ لیٹنے کے ہوں گے، وہ بیڈ سورس کے ہوں گے، وہ کروٹ لینے کے ہوں گے. وہ نرسنگ بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی. اب اس معاملے میں میں ادب سے اور بہت ہی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، اس میں اگر آپ نے روحانیت کو بھی شامل کر لیا نا تو یہ مسائل اور بڑھ جائیں گے کہ اس میں اس پہ سایہ ہے، کوئی بال کھینچتا ہے.
ان معاملات کو خدا کے واسطے نہ ہائی لائٹ کرو، نہ اس کے اندر ڈالو، کیونکہ یہ سارے کے سارے مسائل ایک طرف جانے کی بجائے اب ایک اور طرف بھی جانے لگ جائیں گے. آپ اپنے مسائل کو گھر میں ڈبل کر لیں گے. اس بچی کا دماغ بڑا تیز ہے اور بڑا سخت ہے، اور یہ بڑے اعلیٰ طریقے سے سوچ سکتی ہے. اگر یہ بول نہ بھی رہی ہو تو یہ سوچ رہی ہوتی ہے. اب وہ جسم کام نہیں کر رہا. میرا تمہیں مشورہ یہ ہوگا کہ اس بچی سے یہ کہو کہ یہ ہر حالت میں جیسی بھی ہو، کیونکہ یہ ایک مریض ہے، یہ ہر حالت میں آیت کریمہ کو پڑھا کرے اور سورہ فاتحہ کو پڑھا کرے اور ہر وقت پڑھتی رہا کرے. اور جو شخص بھی اس کے ساتھ اس کی نرسنگ کر رہا ہے وہ یہ دونوں چیزیں 21 ٹائمز ایچ 21 دفعہ یعنی کہ 21 دفعہ آیت کریمہ اور 21 دفعہ سورہ فاتحہ اگر اس کے پاس بیٹھیں تو اس کے جسم پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کے تو یہ 21 دفعہ پڑھیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 1000 دفعہ جتنی دفعہ بھی پڑھ سکیں، لیکن ادب کے ساتھ. یہ صرف 2 چیزیں کرنی ہیں. ان معاملات کو روحانیت کی طرف مت لے کے جانا. یہ ایڈیشن ٹو یور پرابلم ہوگا، کیونکہ یہ مسائل ہیں نہیں قطعی طور پہ جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. صرف اتنا کرنا جتنا میں نے آپ کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحتیابی کی طرف لے کے جائے. جی السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہم سید ہیں تو اس لیے میں نے نا اپنا نام جو ہے ٹی وی پہ چلانے کو جو ہے نا منع کیا تھا. اچھا جی بسم اللہ شاہد صاحب حکم کیجئے. بھائی میں نے نا معجزہ مانا ہوا ہے کہ میری آپ سے بات ہو جائے، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ میری آپ سے بات ہو گئی ہے. تو وہ معجزہ کیا مانگنا تھا؟ معجزہ سننا مانگا تھا؟ معجزہ مانا تھا مولا مشکل کشا کا کہ آپ سے بات ہو جائے، جتنا مطلب کہ کر سکوں گی پڑھاؤں گی جتنے پیسوں کی. اچھا وہ معجزہ ضرور سننا اور نیاز اچھی رکھنا. جی بات بتاؤ میرا پتر. بھائی اللہ کے بعد نا بس میں دل میں یہی تھا کہ بس آپ ہی میری امید ہیں. تو ہم سید ہیں تو گھر کا تھوڑا ماحول سخت ہے، تو جو ہے نا میرے پاس بچے نہیں ہیں. میں نے رمضان شریف میں نا ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کا پروگرام سنا تھا، تو آپ بھائی کسی طرح میری ہیلپ کر دیں، مجھے بچہ چاہیے. آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ 30. تو یہ تو کوئی بڑی عمر نہیں ہے. آپ کے شوہر کی کتنی عمر ہے؟ ان کی تھوڑی زیادہ ہے. ان کی اوکے یہ بتاؤ آپ نے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرا لی ہوں میں؟ جی 2-3 ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے تو کوئی ٹھیک سے نا پرابلم نہیں بتاتی. تو ان کی تو رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. پتہ نہیں اب ان کے مائنڈ میں یہ آئے کہ میں پیسہ نہ لگاؤں، یا پھر ان کے مائنڈ میں یہ آئے کہ میں دوسری شادی مائنڈ میں ہو شاید. تو اس طرح سے میں بہت اذیت ہوئی ہوں. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے میرا بچہ. دیکھو یہ بات پہلی بات تو یہ کہ اور میری ماں جو ہے نا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ مجھے کہیں سے دکھا سکیں، چیک اپ کروا سکیں یا میرا علاج کروا سکیں. اچھا چلو تمہاری وہ ماں نہیں ہے، یہاں پہ تو ابو ہے نا تمہارے، اور وہ سائدہ جو ہے وہ بھی بڑی اچھی پیاری ماں ہے. وہ تم فکر نہیں اس بات کی کرنا. تم نے اپنا نمبر جو ہے یہاں پہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں راؤ شاہد صاحب ان کو لکھا دینا ہے، اور خاص طور پہ جس دن ڈاکٹر صاحبہ ہوں گی اس دن آپ کا کال ان سے ڈائریکٹ بات انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کروائیں گے. اور میں ان کے بہاف پہ آپ کو یہ تسلی دے رہا ہوں کہ آپ جو کر سکیں گی آپ وہ کریے گا. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی تو وہ 100% آپ کے لیے کریں گی. وہ اللہ کی بڑی اچھی ولی عورت ہے، آپ اس پہ گھبرانا نہ. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے معجزہ مانا ہوا ہے اس کو کر لینا ہے، کیونکہ اللہ سے وعدہ کیا ہے نا آپ نے. یہ معجزہ پڑھنے کا پتہ ہے نا اور صاحب یہ سیدہ فاطمہ کا وہ ذکر اور وہ واقعہ ہے جس میں کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے لباس لے کر گئے. یہ خواتین بیٹھ کے جو ہیں یہ خاص طور پہ وہ پڑھتی ہیں اور پھر نیاز ہوتی ہے. اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا ہوا ہے کہ جو نیاز وہاں پہ میری ماں رکھا کرتی تھی، کھیر رکھا کرتی تھی، اس پہ باقاعدہ ایک نشان پڑا کرتا تھا. اور وہ سب سوچا کرتے تھے، اللہ عالم صحیح یا غلط، سب سوچا کرتے تھی خواتین کہ یہ قبولیت ہوتی ہے. معجزہ ضرور جو تم نے مانا ہے اس کو کر لینا، پڑھ لینا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ساجدہ آئیں گی یہاں پہ ہم خود آپ کو پوری ذمہ داری سے میرے بیٹے آپ کو کال کریں گے. یہ جو جب اس بچی نے کہا کہ میں سید زادی ہوں تو دل جو ہے وہ منہ کو آ جاتا ہے. بے شک یہ وہ خون ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا وہ رتبہ اور مقام ہے
کہ جن کا صرف سید سننے کے بعد ہی احترام سے آنکھیں اور دل جو ہے وہ بھی جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے سید زادی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ضرور ہوگی جس دن ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا وعدہ بھی ہے۔ چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ آپ میں سے پتہ ہے کسی کو معجزہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری جو خاتون نے، جو سید زادی نے بھی بات کی، اس نے دل بدل دیا۔ حضرت ایک ہدیہ کروں آپ کو، جو سب سے زیادہ لمبی عمر والے صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو فضل۔ یہ تقریباً ہجرت کے 110 سال تک موجود تھے اور کثرت سے کھڑے ہوتے تھے مکہ میں اور اونچائی پہ کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ میں واحد دنیا کا، اس کائنات کا انسان ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کی ہوئی ہے۔ اور لوگ ان سے کیا پوچھتے؟ ایک حج کا موقع تھا تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، تو لوگوں کو آ کے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ حج کیسے رسول نے کی، طواف کیسے کیا، عمرہ کیسے کیا، کپڑا کیسے باندھا، چوما کیسے، یہ پوچھنا چاہیے تھا۔ کسی نے نہیں پوچھا۔ لوگوں نے پتہ کیا پوچھا؟ ابو فضل یہ بتاؤ رسول تھے کیسے؟ سبحان اللہ، کیا عشق ہے، بتاؤ تھے کیسے؟ تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا نبی پاک کے لیے وہ تھا کھلی رنگت والے۔ کھلی رنگت والے تھے، یعنی کہ گورے تھے، سفید رنگ کی طرف مائل تھے، کھلی رنگت والے۔ یہی بات جو ہے یہ حضرت ابو طالب نے جب نبی پاک 9 سال کی عمر کے تھے تو ان کو لقب دیا کھلی رنگت والے کو۔ کعبے لوگوں نے آ کے کہا ابو طالب سے کہ آپ دعا فرمائیے کہ بارش نہیں ہو رہی، تو آپ دعا کر دیتے۔ لوگوں نے کہا تھا تو دعا کر دیتے، ڈیرے دار آدمی تھے، دعا کر دیتے۔ آپ نے اپنے اس بچے کو پکڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خانہ کعبہ کے پاس لے جا کے جو پشت تھی وہ کعبے کے ساتھ لگا دی اور اس 9 سال کے بچے کے ہاتھوں کو یوں کیا اور کہا کہ اللہ میں تجھے اس کا وسیلہ دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی گزارش، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ، ذات تو بہت ورا الورا ہے۔ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کا واقعہ ہے، لوگ آپ سے بڑا دم کروانے آیا کرتے تھے اور آپ کوئی دم نہیں کرتے تھے، صرف سر پہ ہاتھ رکھتے اور اس بندے کے جسم کو مس کر دیتے اور اسے شفا مل جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بچپن میں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، میرے نبی نے، میرے آقا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے وہ وسیلہ مانگتا ہوں اور اس وسیلے سے کہتا ہوں یا اللہ میرے حبیب اور آپ کے حبیب کا یہ وسیلہ ہے، یہاں پہ انہوں نے ہاتھ مس کیا ہے، اس کے وسیلے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں، یہ جو بھی مرض لے کے آیا ہے، جو بھی خواہش لے کے آیا ہے، جو بھی دعا لے کے آیا ہے، اسے پوری فرما، اور اللہ اسے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے میرا رسول۔ اور حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ آسمان پہ ایک بادل نہیں تھا لیکن اس دعا کے بعد لوگ وہاں سے بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا سر اکبر علی عرض کر رہا ہوں۔ کون؟ سر اکبر علی عرض کر رہا ہوں۔ اختر علی؟ اکبر علی سر، اکبر علی۔ اکبر علی، جی اکبر علی۔ ہلو سر، ہلو جی جی فرمائیے اکبر علی۔ سر کافی عرصے سے سر یہ مالی بحران کا شکار رہتا ہوں، مختلف کام بھی کیے، اکثر ناکام ہوا ہوں سر کاموں میں، اور ابھی سر میں اس وقت میڈیکل ریپ ہوں، اور جو بھی کام کرتا ہوں مالی حوالے سے سر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہمیشہ، جس کی وجہ سے اور بھی پرابلم پھر پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں اکبر علی؟ ابھی سر اس وقت تو میں میڈیکل ریپ ہوں سر۔ اچھا، شادی شدہ ہو؟ سر دو بیویاں ہیں سر، بچے ہیں، 2 بیویاں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی سر، جی سر۔ تو دونوں راضی ہیں تم سے؟ سر بس وہ جو دوسری ہے وہ تو اکثر اس سے جھگڑا جو ہوتا رہتا ہے، شاید مالی پریشانی کی وجہ سے یا اور وجہ سے، یہ مجھے سر معلوم نہیں ہے۔ تو یار اکبر یہ بتائیے دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ سر اس وجہ سے کہ وہ پہلی سر عمر میں بھی بہت تھی اور وہ اسے مطلب عمر کا بھی تقاضا تھا اور زیادہ کمزور بھی تھی، اس وجہ سے دوسری کیا سر، پہلا عمر کیا، پیار کا کیا سر۔ تو کوئی آگے شادی وادی کا ارادہ ہے کوئی؟ جی سر، آگے کوئی اور شادی کا ارادہ ہے؟ بس سر یہی جو ہے کافی ہے سر، مالی حالات بہتر ہو جائے سر، اللہ کی مہربانی ہے۔ اچھا، نہیں اگر مالی حالات اس بات سے بہتر ہونے ہوئے کہ ایک اور شادی کر لو تو کر لو گے؟ سر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سر بالکل جو ہے کیوں نہیں کریں گے سر،
اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سر بالکل. دیکھو علی تو ہے ہی اکبر نا, اکبر علی آپ کا نام ہے, کیا خوبصورت نام ہے یار. یہ جو دم کرتے ہو تم شادی کرنے کے لیے, یہ کیا ہے؟ جی سر. جو دم کرتے ہو کوئی دم سر نہیں سر, دم وغیرہ تو میں نہیں کرتا ہوں سر. اچھا, تو یہ شادیاں ایسے ہی ہو جاتی ہیں بس؟ سر بالکل دم وغیرہ تو سر میں نے نہیں کیا کبھی. اچھا اکبر علی, ایک کام تم کرو. جی سر. جی سر. کرنا تم نے میڈیکل ریپ تم ضرور ہو, تم کاروبار شروع کرو. ریپرزنٹیشن تو ایک نوکری ہے نا آپ کی. جی سر. جی سر. نوکری ووکری آپ کا چکر کوئی نہیں ہے, آپ کا کام کوئی نہیں ہے اکبر. آپ نے کام کرنا ہے بزنس کے طور پہ, چاہے وہ میڈیسنز کا کرو یا کوئی اور بھی کرو, لیکن اس سے پہلے تم نے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کرنی ہے. جی سر. پڑھ لو گے؟ بالکل سر. اور دوسرا ایک اللہ کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام. جی سر. یا نام پڑھ لو گے؟ بالکل سر, یا ذل جلال والاکرام. بس یہ دونوں چیزیں تم نے کرتے رہنا ہے, غصہ تم نے نہیں کرنا. جی سر. وعدہ سر. بالکل سر. ٹھیک ہو گیا. تم نے دونوں چیزیں کرنی ہیں اور کاروبار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تم نوکری بہت عرصہ کرو گے بھی نہیں, اس سال میں یہ فیصلہ کر لینا, خاص طور پہ حج کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کر لینا کہ تم نے کاروبار کرنا ہے. اور لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تم نے 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے پڑھتے رہنا ہے, ان کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے. جی السلام علیکم طاہرہ. جی بیٹا. جی طاہرہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں طاہرہ بات کر رہی ہوں. جی حکم کیجئے طاہرہ. سر جلم سے. جی حکم کیجئے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا کافی تعلیم رتبہ ہے, ایم ایس سی بھی کیا ہوا, بی ایس سی بھی, ایم فل کر رہا ہے, اس کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے. ابھی تو ایم فل کر رہا ہے نا, تو نوکری کیوں کرنی ہے؟ ایم فل تو کر لے. تو میں چاہتے تھے پڑھتے پڑھتے کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی. وہ کئی اسکولوں میں اپنی سی وی بھی دیکھ کے آتا ہے, ڈیمو بھی دیکھ کے آتا ہے, لیکن اچھا یہ بتاؤ وہ ایم فل کس چیز میں کر رہا ہے؟ طاہرہ وہ ایم فل کس چیز میں کر رہا ہے؟ میتھ میں. میتھس میں کر رہا ہے. ٹھیک. اب تم نے اس کو 1-2 مشورے دینے ہیں بیٹے کو. ایک مشورہ تو تم نے یہ دینا ہے کہ ایم فل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ یہ پی ایچ ڈی نہ کر لے, ورنہ ماسٹرز میں اور ایم فل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کو پی ایچ ڈی ضرور کرنی چاہیے میتھمیٹکس میں, اور اچھی یونیورسٹی سے کرنی چاہیے. ایک دوسری چیز یہ کرے کہ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دے, بجائے اس کے کہ اسکولوں میں اپلائی کرے, پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دے. اس قابلیت کے ساتھ, اس تعلیم کے ساتھ پبلک سروس اس کو بہت زیادہ پریورٹی دے گی, اور پھر یہ حکومت کا ملازم بن جائے گا, جو کہ زیادہ بہتر بات ہے. تیسری چیز یہ اس سے کہنی ہے تم نے کہ یہ اسکولوں میں اپلائی مت کرے. یہ تعلیم یہ اوور کوالیفائڈ ہے کسی اسکول کے لیے, اس لیے اس کو کہیں بھی جہلم میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, لاہور میں تعلیمی ادارہ بڑا ہو, یونیورسٹی کم از کم ہو جہاں پہ یہ اپلائی کرے, جو کہ ریکگنائز کر سکتے ہیں جا کے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ اچھا بچہ ہے, آئندہ بھی اس کو پڑھنے کے لیے کہنا, اور اس کو خاص طور پہ کہنا کہ یہ لاحول کی تسبیح پڑھے, لاحول ولا قوت الا باللہ کی. اور دوسری چیز جو ہے وہ میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا ہے جو اس کو ضرور پڑھے, یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ لفظ پڑھ کے یا رحمان یا رحیم یا کریم اس کی تسبیح پڑھے, اور پھر اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا کرے. ماں کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے ضرور دعا کرنا. حضور ماں کا جو رتبہ ہے دعا میں, اس پہ 2 جملے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والدین دونوں, والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح قبول ہوتی ہے. کیا بات کی ہے, پھر کہنا ہے, پھر کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, ارشاد فرمایا کہ والدین کی دعا کیا بات ہے اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح قبول ہوتی, جیسے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. دعا کے ساتھ ہی معجزات رونما ہونا شروع ہو جاتی تھی, اللہ کی مدد آتی تھی. ویسے لطف آ گیا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. واہ 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 یار کیا بات ہے. ہیلو. جی بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا مسئلہ ہے, میرے بھائی کا مسئلہ ہے. اچھا. اس کا نام فاروق پاشا ہے سر. وہ شارجہ میں 30-40 سال سے جاب کرتے تھے. اچھا. لبرٹی آٹو موبائل میں. سر وہ اچانک سے جو ہے کمپنی وہ کہہ رہے ہیں بند ہو گئی یا پتہ نہیں کیا, ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. ابھی اسی سال فارغ کرا ہے.
اچھا. اور ان کا جو گریجویٹی جو پیسہ بنتا ہے وہ بھی ان کو کہہ رہا ہے کوئی آس نہیں ہے کہ مل جائے ان کو. اچھا وہ اب اور 40 سال کام کر لیا کافی نہیں ہے؟ تو سر اچانک سے کسی کی جاب چلی جاتی ہے اور پھر وہ اب عمر بھی اس کی ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے کراچی میں تو کوئی جاب نہیں ہے. ہاں. اب کون جو ہے سر جو ہے 40 سال کی عمر میں کوئی کہیں کسی کو جاب دے گا؟ اور جہاں پہ وہ اپلائی کرتے ہیں وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. اچھا آپ فاروق سے یہ کہو کہ اگر وہاں پہ نہیں ہے جاب تو مڈل ایسٹ میں اور بہت سے ممالک ہیں نا, وہاں جاب کر لے. نہیں سر بھیجی ہے انہوں نے درخواست مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا. آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا سر دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی جاب تھی تو ان کے پہلی اولاد جو ہے شادی کے 2 سال بعد ہوئی, لڑکی ہوئی وہ. اچھا. اب جو ہے وہ لڑکی کی 6 سال بعد اللہ نے ان کو یہ جمعۃ الوداع کو لڑکا دیا. ماشاءاللہ. لڑکا جو ہوا سر وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا. ڈاکٹر کو یہ پتا نہیں چلا کہ یہ بچہ اس کے دل کے 2 وال خراب ہیں اور یہ سانس پیٹ میں صحیح نہیں لے پا رہا. مگر جب وہ پیدا ہوا سر, جب باہر اس کو نکالا گیا تو کافی دیر بعد ڈاکٹروں کو یہ پتا چلا کہ اس کو یہ بیماری تھی. اور سر وہ 4 دن زندہ رہا, وہ فوت ہو گیا. حالانکہ ہم نے اس کا مکمل پراپر علاج, آپریشن وغیرہ جو سرجری کہا تھا سب کروائی تھی. سرجری بھی اس کی کامیاب گئی تھی مگر سر وہ اللہ کو منظور نہیں تھا. اب یہ دونوں اس کے اوپر اتنی ٹینشنیں ہو گئی اور پھر وہ جو پیسے وہ کمپنی والے واپس نہیں کر رہے وہ بھی اتنی ٹینشن میں ہے کہ سر میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ وہ کتنا پریشان ہے. اچھا یہ جتنے لوگ مڈل ایسٹ جاتے ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ ذہن میں بات نہیں ہوتی کہ مڈل ایسٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے آپ کو ایک پیچھے سے دھکا دینا اور کہنا ہے کہ جناب السلام علیکم. آپ کہیں گے کہ جناب وہ میں نے اتنا کام کیا, میری گریجویٹی, میرے فلانے پیسے, وہ کہیں گے آپ کو تنخواہ دے تو دی, آپ کو اور کیا مسئلہ چاہیے. یہ اونرشپ نہیں ہے. آپ وہاں پہ کسی طرح کی اونرشپ کی اگر ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن بہرحال اپنے بھائی سے کہیے کہ وہ مڈل ایسٹ میں ہی ٹرائی کرے. اس دفعہ وہ خاص طور پہ دبئی کی طرف, مسقط کی طرف اور خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف توجہ کرے. یہاں پہ کوئی نہ کوئی جاب اس کو ضرور مل جائے گی, ضرور مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ پیسے جو اس کے ہیں حلال کا مال ہے, انشاءاللہ تعالی اس تک ضرور آئے گا. اسے کہنا کہ سورہ اخلاص ضرور پڑھے, سورہ اخلاص ضرور پڑھے. ان ربی غنی کریم, سورہ اخلاص کے ساتھ ان ربی غنی کریم, میرا رب بڑا غنی اور بہت ہی کرم کرنے والا ہے. یہ دونوں چیزیں پڑھتا رہے, اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی, ضرور کامیابی اور ضرور اللہ تعالیٰ سوائے رحم کے چشتی صاحب اور کرتا کیا ہے. بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے غصے پہ میرا رحم جو ہے وہ حاوی ہے, وہ غالب ہے. غالب ہے. تو کیا بات, رحم ہی رحم ہے, رحم سے سارا کچھ چل رہا ہے. واہ واہ واہ. جب چشتی صاحب بہت سے حالات ایسے ہوں جہاں پہ کہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو بھروسہ خدا پہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیا؟ عقلی طور پہ تو مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر عقیدہ کے حساب سے دیکھا جائے تو عقیدہ یہی کہتا ہے, عقیدت بھی یہی کہتی ہے, عقیدہ بھی یہی کہتا ہے اور عقیدت بھی یہی. آج آپ نے 2 باتیں اچھی کر دی. اب آپ نے تیسری اگر بات اچھی کر دی تو ہیٹرک ہو جائے گی آپ کی. یہ تو بڑی خوبصورت بات کی. عقیدہ اور عقیدت دونوں جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, خدا تعالیٰ سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا. بڑی خوبصورت بات ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. مزمل بات کر رہا ہوں کوٹ ازو سے. جناب علی بسم اللہ. حکم. سر حکم نے گزارش یہ تھی کہ ایک تو یہ پوچھنا تھا, ہماری ٹریول ایجنسی ہے کوٹ ازو میں. اچھا. تو میں والد صاحب کے ساتھ ہی یہاں پہ عمرے کے کام میں ہوتا ہوں. اچھا. تو میں شادی کو میری 1.5 سال ہوا ہے. فردر یہ پوچھنا تھا کہ یہیں ٹریول ایجنسی پہ ہی میں اپنا کام جاری رکھوں, بزنس, یا باہر کے ملک کے لیے اپلائی کروں یا اور کوئی کام. یا بیگم کا کیا نام ہے آپ کے مزمل؟ ارازہ انبساط. کیا نام ہے؟ ارازہ انبساط. بیگم کیا مشورہ دیتی ہے تمہیں؟ بیگم تو کچھ نہیں کہتی, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اپنا بزنس سب سے اچھا ہے. تو تمہیں بیگم کی بات اچھی نہیں لگی؟ نہیں اچھی لگی ہے. ہاں تو بیگم کی ماننا یار. مان لیتے ہیں سر. بس یہاں پہ جو کام کرنا ہے یہی کرنا ہے. ایک تو دیکھو یہ تو تمہاری جسے کہنا چاہیے نا 5 گھی میں ایک کاروبار, اوپر سے ثواب, تیسرا تم لوگوں کے لیے وسیلہ. تم اس کام کو عبادت سمجھ کے کیوں نہیں کرتے؟
ہاں نہیں بالکل والد صاحب بالکل بات سمجھ کے کرتے ہیں, ہم تو مسلمان ہاتھ بٹا رہے ہیں. واہ, اللہ اس میں رزق بھی دے رہا ہے اور اس میں عبادت بھی ہے. یہ اس سے یار میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں. یقین کرو کہ لوگوں کو نا عمرے پہ زیارتوں پہ لے کر جائیں, کہیں کہ یہ دیکھو یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ اللہ کے ولیوں کے گھر ہیں, یہ ان کے گھر ہیں. یہ کنیکٹیوٹی جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. میرا تم سے مشورہ یہ ہوگا کہ بالکل اپنا کام کرنا ہے, کہیں باہر نہیں جانا, کیونکہ مزمل آپ یہ باہر والے کام جو ہے نا یہ سنبھال نہیں سکو گے, کر نہیں سکو گے. یا لیٹ می پٹ اٹ ان دس وے, تم اچھے ملازم نہیں ہو, تم صرف اپنا ہی کام کر سکتے ہو. تم اچھے ملازم بن نہیں سکتے کیونکہ تم بہت زیادہ سینسٹیو ہو ان معاملات کے اندر. اللہ تعالیٰ سے رزق کا جو تسلسل ہے اس کی استقامت کی دعا کرو. حضور اس کو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ ان کو جو ہے وہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھنا چاہیے. ایک دفعہ پھر بتا دیجیے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو یہ شخص صبح کو پڑھتا ہے شام تک کہ اللہ اس کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے. واہ, تو یہ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دے. اور دوسرا عمرہ کے بزنس کو تو اس وقت جو ہے ویسے ہی اسلام پہ رکا ہوا ہے کیونکہ حج کا سیزن چل رہا ہے. عمرے پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی بھی رکے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ذات خود یہ چیز محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو 450 دفعہ خاموشی کے ساتھ ایک وظیفہ سمجھ کے, چلہ کہتے ہیں نا جس کو, چلہ سمجھ کے 450 ٹائم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے. تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی تمہاری باتوں کو قبول کر لینا ہے. انشاءاللہ چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بہت سی جو میلز آتی ہیں ان میں سے چند جو میلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا نام سکینہ بی بی ہے. میں عرصہ دراز سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں. تکلیف بہت زیادہ ہے. تکلیف کم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. سکینہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ کو یہ میں تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سوائے آیت کریمہ کے اور آپ نے کچھ نہیں پڑھنا. یہ میں بات تمہید کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے وظائف جو آپ کریں گی ان کا جسم کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے, لیکن کینسر کی تکلیف کے اندر کیونکہ یہ ان کنٹرولڈ سیلز ہیں جو کہ جسے کہنا چاہیے نا ان کو ایک کنفیوژن ہوئی یا یہ گرو کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے احتیاط کرنی ہے تم نے کسی بھی چیز میں. آیت کریمہ سیفسٹ پاسبل چیز ہے. آیت کریمہ پڑھو اور ہر وقت پڑھتی رہو اور خصوصاً اپنے جسم پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کرو. اللہ تمہیں صحت یابی دے اور تمہاری درد کو دور کرے. میرا نام زینب ہے. میرے 4 بچے ہیں. چاروں کے چاروں نے, ذرا غور فرمائیے گا, چاروں کے چاروں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے. ماشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مشورہ لے لیتے تو برکت بھی ہوتی. اب سب بچے اور ان کی بیویاں میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. آپ کے پاس اس کے علاوہ زینب چوائس کیا ہے کہنے کی؟ وہ سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. رک جاؤں یہاں پہ یا آگے پڑھوں؟ پڑھیں جی. یہ تو یہاں تک تو بہت خوبصورت ہے. کیا سب لوگ اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں؟ جی یہ تو بہت اماں الگ رہتی ہوگی نا, لیکن پیار بڑا کرتے ہیں. سعادت والی کیا بات ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں, لیکن یہ ممکن نہیں. ایسے تو میں کہیں بھی نہیں رہوں گی, کبھی اس کے گھر میں کبھی اس کے گھر میں. کیا کروں میں؟ میرے بچے مجھے فورس کر رہے ہیں کہ میں ایک مہینہ سب بچوں کے پاس رہوں. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زینب تم حیا والی عورت ہو. کیا خوبصورت تم نے بات کی ہے. تم نے اپنے بچوں اور بہوؤں کی شرم کو, حیا کو بڑی خوبصورت انداز میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت اور پیار کرتے ہیں. میں تمہارے لیے دعا گو ہوں, لیکن تمہیں رکھنا کوئی بھی نہیں چاہتا. اور سچ بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ تم ایک مسافر کی طرح اپنی یہ عمر آخر گزارو اور ایک مہینہ صبر اور شکر کے ساتھ اور زبان بند کر کے ہر بچے کے گھر میں گزارو. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. میں بات دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بات تمہیں بھی علم ہے کہ تم ان کے ساتھ اب اختلاف کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی اور تمہارے پاس آپشن بھی نہیں ہے. آیت کریمہ پڑھو بہت زیادہ. اور ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ بڑی خوبصورت تسبیح ہے اور یہ طاقت دینے والی تسبیح ہے. آیت کریمہ پڑھو اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ ہر وقت پڑھو. اور خاموشی کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے گھر میں ایک ماہ ضرور گزارو. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے.
یہی کرنا پڑے گا اور اس کو خوش اسلوبی سے کرو. میں تمہارے لیے دعا گو ہوں. میرا نام سمرین ہے. میرے والد ایک سرکاری ملازم ہے. ان کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ گھر میں گزارا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاؤں تاکہ اپنے گھر کا گزارا ہو سکے, لیکن میرے والد نہیں مانتے کہ گھر سے باہر جا کے کام کروں. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چشتی صاحب. والد صاحب نے جو کہہ دیا ہے اس سے آگے تو پھر جانا جو ہے وہ نافرمانی کے زمرے میں آئے گا. کیا بات ہے. کیا کرے؟ صبر کرے. اللہ جب تک والد گرامی کے ذہن میں ان کے لیے رحم نہ ڈال دے کہ وہ خود سے کہیں کہ بیٹا اب ہمیں ضرورت ہے آپ کام کریں. لیکن ان دونوں معاملات میں سے میرے خیال میں والد کا حکم اور حیاداری اور گھر کا جو ماحول ہے اس کو پریورٹی دینی چاہیے. اور جو اگر آپ فرما رہی ہیں نا یہ کہ والد صاحب سرکاری ملازم, ان کی تنخواہ بہت کم ہے, گھر میں گزارا نہیں ہوتا, یہ نہ کہو. مال ہمیشہ کافی ہوتا ہے. مال میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. بہت خوبصورتی ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات ڈالے. یہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اتنے جو ہمیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس حلال میں برکت ڈالے. یقین کیجئے کہ ہمارے والدین کی, میں اپنے والد کی تنخواہ کا اگر ذکر کروں تو اس میں ایک وقت کی روٹی آج کھانے میں شاید ناممکن ہو سکے, لیکن اس میں سارا خاندان پلتا ہی تھا نا. اس میں برکت بہت تھی. آج کے مال میں برکت نہیں ہے. یہ کام چھوڑ دو کہ میں ساتھ دوں گی, یہ کروں گی. ابا نے کہہ دیا, غلط اور صحیح کا فیصلہ نہیں ہے. جو والد نے کہا وہ زیادہ مکرم ہے. میرا نام محمد ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت نام ہے محمد. اور میں ایک ہندو لڑکی سے محبت کرتا ہوں. میں اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی. کیا ہماری شادی جائز ہے؟ اگر آپ کا نام محمد نہ ہوتا تو میں اپنی رائے کو بالکل مختلف انداز میں پیش کرتا. مجھے اجازت ہے یہ کہنے کی؟ جی بالکل. کیونکہ آپ کا نام جو ہے وہ میری محبت, میری عقیدت, میرا مذہب, میرا دین, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ یہی نام ہے جو آپ کا نام ہے. میں نے کچھ غلط زیادہ تو نہیں کہہ دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ لیکن میں اس بات کو بالکل تسلیم کرنے سے آری ہوں کہ یہ کمال بات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی محبت ایک لڑکی سے ہے جو کہ ہندو ہے اور وہ آپ کے لیے اسلام بھی قبول نہیں کرنا چاہتی. بھائی میرے, یہ کام ناجائز ہے, مشرکانہ ہے, شرکیہ ہے, حرام ہے. اس کے لیے کوئی اور لفظ ہو تو آپ استعمال کر لیں. محبت نہیں, خود غرضی ہے جو ایک نام نہیں بدل سکتی, ایک جو ہے کسی کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتی, پوری زندگی اس کے ساتھ کیسے بھائی پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ اپنا مذہب چھوڑ دے گی تو ایک تو اس کو جنت کی بشارت ملے گی, اگر وہ اپنا مذہب چھوڑ دے گی تو ایک وہ راہ راست پہ آ جائے گی. اگر یہ محبت واقعی ہے تو تمہیں اگلا قدم نہیں اٹھانا, ویٹ کرو اس بات کا کہ وہ یہ قدم اٹھائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈالے, ورنہ ایمان ایسی 100 محبتیں قربان کر دوں میں اپنے ایمان کے اوپر. اگر مجھے ایمان کے ساتھ تقدس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو تو یقین کیجئے ہم اپنے نبی پہ, اپنی اولاد کو, اپنے ماں باپ کو سب کو قربان کر دیں تو یہ بھی ناکافی ہے. آپ ایک محبت ناکام نہیں کر سکتے. میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے. آیت کریمہ پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. بلال بھائی جہاز بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جناب بسم اللہ. بلال بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم سب لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. سلامت رہیے. اور آپ سے ایک صرف درخواست تھی کہ ہم 3 بھائی ہیں. جی جی. میری عمر 35 سال ہے, مجھ سے بڑے کی 38 سال ہے اور ایک مجھ سے چھوٹا ہے, اس کی عمر 30 سال ہے. جی. ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کے الحمدللہ بال بالکل ٹھیک ہیں. ہم تینوں بھائیوں کے بال بہت زیادہ جھڑ گئے. اچھا. تو آپ سے صرف یہ ایک درخواست تھی کہ آپ کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں آپ ہماری رہنمائی کر سکیں. کوئی بالوں والوں کے ڈاکٹر کو بلائیں, جس طرح آپ ڈاکٹر سائدہ کو بلاتے ہیں اسی طرح کسی بالوں والے ڈاکٹر کو بلائیں جو ہماری اچھی رہنمائی اور لوگوں کو بھی آگاہی مل سکے اس معاملے میں. یار تم مجھے تنگ تو نہیں کر رہے؟ نہیں, صرف درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اچھا ہے تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اچھا یہ میں نے آپ سے بالکل عذرائے مذاق کہا ہے. میں کوشش کروں گا, یقیناً اپنے پروڈیوسر نے بھی سن لیا ہوگا کہ ایسی ضرور کوشش کریں, کیونکہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میری زندگی کا اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ بالوں کو کیسے بکھیرا جائے کہ وہ کم از کم دکھنے میں زیادہ لگیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک سیریس ٹچ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے ہم ایسا ضرور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
اچھا کیا تم نے مجھے بہانہ دے دیا کہ یہ بات جو ہے وہ ہم آن ایئر کر سکیں۔ میرا نام طارق ہے، میرا کاروبار ڈوب چکا ہے، گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے، 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے اور ایک بوڑھے والد ہیں، کیا کروں؟ کوئی رہنمائی فرما دیں تاکہ دوبارہ رزق حلال کما سکوں۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک من سواک، یہ پڑھا کریں، یہ پڑھا کریں، اور یہ مجرب بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ جتنے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں مسائل کے لیے تم کروانے ایسی صورت کے لیے، تو میں انہیں یہی دعا، اور بڑی کمال کی دعا، ایک دفعہ پھر بتا دیجیے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک من سواک۔ آمین 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 آمین۔ طارق آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے سورہ اخلاص کو اپنی اس تلاوت میں شامل کرنا ہے، اور میرا ایک آپ سے مؤدبانہ عاجزانہ ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنے والد کے پاؤں کو پکڑنا ہے، ان کو ایک جپھی ڈالنی ہے، اور آپ نے اپنے والد کے کان میں کہنا ہے کہ ابا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال دے۔ یقین کیجئے کہ جب آپ کے والد آپ کے لیے دعا کریں گے تو خدا تعالیٰ اور آپ کے والد کی دعاؤں کے درمیان میں اور کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر میں ایک اتنی بڑی عبادت بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ثواب کہا ہے، اللہ کے رسول نے ثواب کہا ہے، آپ ان سے کہیے کہ وہ دعا کریں۔ سورہ اخلاص کو، اور جو علامہ صاحب چشتی صاحب نے بتایا، اس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ طارق، I am assuring you کہ آپ کا یہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا، اللہ بہت زیادہ رزق دے گا، کیونکہ کاروبار آپ کے لیے ہے اور کچھ نہیں کریں گے آپ۔ میرا نام نگہت ہے، میری عمر 32 سال ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میرے والدین بوڑھے ہیں، میں ان کی خدمت کروں یا شادی کر کے کسی اور گھر چلی جاؤں؟ میرے بھائی ہم سے نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کو ہدایت دے اور جنت میں جانے کے لیے وسیلہ بنائے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو ناراض کریں گے تو یقین کیجئے، یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، جنت کا راستہ وہ سونگھیں گے بھی نہیں۔ ہم سے نہیں ملتے، میرے والدین کا اللہ کے بعد واحد سہارا میں ہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں میری شادی کو لے کر، میں ان کی باتوں کا کیا جواب؟ پہلے تو نکت سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کی باتوں کے اوپر آپ نے اتنا ہی غور کرنا ہے جتنا میں آج کل اپنے سیاستدانوں کے اوپر غور کرتا ہوں، اور وہ بالکل معمولی غور نہیں ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس کی جتنی زبان ہے وہ کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ کوئی ایسا مرد اس دنیا میں نہیں ہے جو آپ کے ساتھ شادی کر کے آپ کے والدین کی خدمت کرنا چاہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیاوی طور پہ یہ بڑا عیب لگتا ہو، یا بہت معیوب لگتا ہو، یا آپ کو ناممکن لگتا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو سکتی ہیں اور قبول بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ویسے ہی پلٹتا ہوں، حدیث قدسی، میں ویسے ہی پلٹتا ہوں، کیسے؟ جیسا مجھ سے گمان کرتے ہو۔ تمہاری نیت نیک ہے، تمہارا جذبہ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں کو ہدایت دے، ان کی بیویوں کو ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے، لیکن میں اس بات کو ماننے سے بالکل انکاری ہوں کہ خدا نے تمہارے مقدر میں ایک اچھا آدمی نہیں لکھا ہوگا۔ تمہارے مقدر کو لکھنے والا رب تعالیٰ ہے، تو اس نے ایک اچھا ساتھی بھی لکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ جلد از جلد تمہیں ملے اور تم دونوں مل کے اپنے والدین کی خدمت اور خاطر کرو۔ 3 چیزیں تم نے پڑھنی ہیں۔ ایک، تم نے ہر وقت پڑھنا ہے آیت کریمہ، کیونکہ تم ابھی جس عمر میں جا رہی ہو تمہیں گھٹنوں کی دردوں کی شکایت شروع ہو چکی ہے نگہت۔ دوسری چیز تم نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، اور تیسری چیز جو تم نے پڑھنی ہے وہ ہے آیت کریمہ ہمیشہ پڑھتے رہنا، مت چھوڑنا، اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ہدایت کے راستے پر ہی رکھے۔ میرا نام رحیم ہے، میں اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ خواہشات جو میرے والدین میری خواہش پوری کرتے کرتے نہیں پوری کر پائے، میں ان کو ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ رحیم، یہ خواہش بڑی اچھی ہے آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس بات کو تھوڑا سا مدھم اگر کر دیں اور صرف اس کو یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں۔ خواہشات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، خواہشوں کا تو کوئی حد ہی نہیں، کوئی حد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی خدمت کرنے کی اور وہ کام کرنے کی جو کہ اللہ کے ہاں مقبول اور قبول ہوں، جن کو اللہ صحیح سمجھتا ہو، وہ چیزیں پوری کرنے کی کوشش کرے، یہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔
یہ کیونکہ تمہارا جذبہ بہت اچھا ہے اس لیے میں تمہارے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فضیلت جو ہے وہ ضرور دے. حضرت بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. ایک چھوٹا سا ہدیہ کر کے آپ کو رخصت جو ہے وہ لوگوں سے لوں گا. طواف ہو رہا تھا خانہ کعبہ کا اور امام علی کرم اللہ جو ہے اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ خواتین بیٹھی ہیں بار بار انہی کی طرف دیکھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے روکا کہ مت دیکھو, پھر وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا. پھر آپ نے دوسری دفعہ روکا کہ مت دیکھو, وہ پھر دیکھتا چلا جا رہا تھا. آپ نے تیسری دفعہ روکا کہ رک جاؤ, وہ نہیں روکا. چوتھی دفعہ آپ نے اس کو روکنے کی بجائے اس کو ذرا سختی سے چماٹا کہ باز آؤ, یہ کیا کر رہے ہو. وہ شخص اس نے کہا مجھے سختی کی گئی. وہ امیر المومنین حضرت عمر خطاب کے پاس چلا گیا اور امیر المومنین کو کہتا ہے کہ امیر المومنین دیکھیے میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی اور حضرت علی نے میرے ساتھ یہ سختی کی. امیر المومنین کوڑا لے کے اٹھے اور پہلے اس کو کوڑا مارا اور اس کے بعد کہا تو اس کی شکایت میرے پاس لے کر آیا ہے جو رب کو دیکھے بغیر عبادت نہیں کرتا اس کی, اور اس نے تجھے جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے اوپر حد لگا رہا ہے. جس کو اللہ نے شیر خدا کہا ہے اس نے تجھے صرف چماٹا مارا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تیری گردن کو کاٹ دیتا, یہاں سے چلا جا ورنہ میں تیری گردن کو کاٹ دوں گا. یہ اطمینان اور یہ اعتماد جب صحابہ کرام میں ہوتا ہے تو یقین کیجئے پھر ایمان کی وہ کیفیت آتی ہے کہ خدا کو دیکھے بغیر واقعی آپ عبادت نہیں کرتے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.